बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बहुत सारी अहादीस की किताबों में बाकायदा तौर पर इसका बाब बांधा गया है, ठीक है। और इसी तरह से एक बाब है बाब रुक़िया। रुक़िया किसी को झाड़ फूंक करना, ठीक है, दम कर देना किसी के ऊपर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की जमात एक जगह से गुज़री तो उन्होंने देखा कि वहाँ का जो सरदार था वो बीमार हो गया था, उससे बिच्छू ने काट लिया था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असहाब थे उनमें से एक जो है वो उन्होंने सूरह फातिहा उस पर दम किया तो उससे बिच्छू के जो कांटे का जो असर था ना वो ख़त्म हो गया था। यहाँ से हम इस्तिदलाल हासिल करते हैं कि दम करना, झाड़ फूंक करना ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित है। बट वो भी डिपेंड करता है कि कर कौन रहा है। कर कौन रहा है, जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हर किसी की ज़बान में आमाल में वो तासीर नहीं है। हाँ, इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है वो आमिलीन के पास जाते हैं क्योंकि वो बाकायदा तौर पर वो चिल्ले वगैरह कर चुके होते हैं, बाकायदा तौर पर उन्होंने जो है ना तरीक़ाकार से वो जो अस्कार होते हैं उसकी तादाद मुकम्मल की हुई होती है। यही वजह है कि वो ज़्यादातर जब आमिलीन के पास जाते हैं तो उसका असर जल्दी होने लगता है। अच्छा, एक चीज़ जहन में रखिएगा कि जब भी, अच्छा, रुक़या बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है। रुक़ा यानी कि आप नज़र बद के लिए भी रुक़ा कर सकते हैं। इसी तरह से आप अगर किसी परेशानी में हैं, कहीं फंस गए हैं, रास्ता नज़र नहीं आ रहा, गुम हो गए हैं, तभी रुक़ा किया जा सकता है। इसी तरह से अगर आप कहीं ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हो गए हैं जो आपको लगता है कि नज़र बद की वजह से, उसमें भी रुक़या किया जा सकता है। इसी तरह से जादू अगर आपके ऊपर हो गया है, इन तमाम की अलग अलग तरीक़ाकार हैं, ठीक है। रुक़या यानी नज़र बद से दम करने का इलाज तो बिल्कुल वाज़े तौर पर हदीस में मौजूद है। मुअव्वज़तैन यानी सूरह फलक और सूरह नास 3 मरतबा पढ़ कर दम किया जाए तो इफ़ाक़ा होगा। अच्छा, अब एक और चीज़ की जानिब आते हैं। आमाल नामे जो क़यामत के दिन तुलेंगे, ये याद रखिएगा उसकी काउंटिंग नहीं होगी, सही है कि हालांकि हमें जो नेकियां मिलती हैं 500 आपकी नेकियां हैं, 15,000 नेकियां, हालांकि नेकियां काउंटिंग में मिलती हैं आपको कि अगर आपने दुरूद शरीफ 70,000 इसका आपके सवाब मिलेगा, इसका सवाब ऐसा, ठीक है, वो काउंटिंग में मिल रहा है। लेकिन जब वहाँ पर आपके आमाल नामे तुलेंगे ना, काउंट नहीं है वहाँ पर आपकी जो नेकी है ना उनको तोला जाएगा। अब आपकी नेकी कितनी भारी है, अब भारी कैसे हो सकती है नेकी? मैंने 1 मरतबा कुल पढ़ा है, मेरी नेकी भारी है, या मैंने चलते चलते ऐसे ही बेदहानी में जो एक कुल पढ़ा है वो नेकी भारी है। वो जो बेदहानी में पढ़ा है ना उसकी नेकी हल्की है, हालांकि पढ़ा वो भी 1 ही मरतबा था, पढ़ा ये भी 1 ही मरतबा है। लेकिन भारी कौन सी नेकी होगी? जो मैंने इखलास के साथ, नीयत के साथ, खुशू खुजू के साथ और यकीन के साथ पढ़ा। अब ये जो ये शिकायत करते हैं कि रुक़या पढ़ने के बाद यानी दम करने के बाद भी इफ़ाक़ा नहीं होता, तो कहीं ना कहीं तो कोई खामियाँ, आपकी तस्वीर कहीं चल रही है और आपका जहन कहीं और है। मुझे मेरे वालिद का एक वाक़या याद आता है, आखिरी अय्याम थे उनके, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत से उलमा भी इस बात पे इत्तेफाक करते हैं, जो कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं, उलमा ये कहते हैं कि वो ज़्यादातर जो मरीज़ होते हैं वो नज़र बद का शिकार होते हैं, इसी वजह से वो कैंसर पेशेंट होते हैं, ठीक है। तो अब्बा हमारे आखिरी वक्त में उन्होंने कहा कि बेटे आप मुझे दम कर दें। तो मैंने जो सूरह कलम की आखिरी आयत हैं, वहीं यकादुल्लज़ीना कफ़रू ला युज़्लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल-आलमीन। 7 टाइम्स मैंने पढ़ा। मैंने, आप यकीन करें, मैंने सिर्फ अब्बा को पानी दिया है और उन्होंने जैसे ही पानी पिया ना, तकलीफ़ में थे, उन्होंने कहा अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे बेटी, तुमने कितना अच्छा दम किया है, मुझे फ़ौरन इफ़ाक़ा हो गया, मेरा दर्द ख़त्म हो गया। तो शायद मेरी जगह मेरे अब्बा को कोई और दम कर रहा होता ना तो इतना इफ़ाक़ा नहीं होता। मोहब्बत और तकलीफ वो जो मैंने जिस मोहब्बत से पढ़ा होगा ना अपने अब्बा के लिए, वो शायद वो तासीर की वजह से वो मेरे अब्बा ठीक हो गए। तो तवज्जो इस बात पे रखनी है कि जिससे आप मांग रहे हैं इस उम्मीद के साथ मांगिए कि वो खालिक कायनात है, मुसब्बिब अस्बाब है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर है, तड़प के साथ मांगिए। हाँ, फिर देखेंगे कैंसर जैसे अमराज भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो बात की ना कि हम अक्सर लोगों से कहते हैं जी आप हमारे पे दम कर दें, जिनके पास हम जा रहे हैं हमें ये भी तो देखना है कि उनके वस्फ़ भी तो देखने, उनके औसाफ भी तो देखने, तो उसमें हमें फिर क्या कुछ चीज़ें देखनी चाहिए जवाद भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो दीन की पाबंदी तो ये तो तय है कि शर्त है, मुतदय्यन हो, साहिब अमल हो,
اس لیے کہ حدیث میں کہ اپنے علم پہ عمل کرے بغیر ایسا ہے جیسے بغیر کمان کے تیر چلانے والا، وہ نشانے پہ لگے گا ہی نہیں کوئی. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات ابھی بہت اچھی بات آئی، جیسے علامہ ضامن عباس زہری صاحب قبلہ نے فرمایا کہ آپ دیکھیں کہ طہارت لسانی یہ میٹر کرتی ہے. اب دیکھیے بدن نجس ہوا، غسل کیا، اعضائے وضو نجس ہوئے، آپ نے وضو کیا، یہ ظاہر آپ کا ظاہر بدن پاک ہوا. زبان نجس وہی مانا کہ آپ نے گالم گلوچ یا فحش گوئی یا غیبت تہمت، زبان پاک کیسے کریں گے؟ اب جس نے یہ چیز ہمارے سامنے پروردگار نے چیزیں رکھی ہیں تو اس نے حل بھی بتایا نا. کیا عجیب و غریب جملہ ہے. حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی روایتیں فرماتے ہیں من لم یقدر علی ان یکفر ذنوبہ فلیکثر الصلاۃ علی النبی وآلہ. فرمایا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، کون اپنے گناہ معاف کرا سکتا ہے؟ فرمایا وہ کثرت سے حضور اور ان کی آل پہ درود پڑھے. مجھے بتائیں جن پر درود پڑھنے سے زبانیں پاک ہوں وہ خود کتنے پاک ہوں گے؟ اللہ غور فرمایا آپ نے. جنہیں طٰہٰ کہا جا رہا ہے، یطہرکم تطہیرا کہا جا رہا ہے. اسی طرح بھی جیسے بہن نے بہت اچھا ایک اشارہ فرمایا کہ نیکی کا وزن ہونا، وہی بات آ گئی، کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی میٹر کرتی ہے. قرآن نے احسن و عمل کہا ہے، اکثر و عمل نہیں کہا. اس لیے کہ اگر کوئی 30 سال میں مر گیا تو اکثر عمل تو نہیں کر پایا، 60 والے کا اکثر عمل زیادہ ہے، تو فیصلہ اکثر پہ نہیں احسن پہ ہوگا. اب کتنا پیارا جملہ دیکھیے. سب سے بھاری نیکی کیا ہے؟ مثلا میں کہہ سکتا ہوں بھوکے کو کھانا کھلانا بڑی نیکی، نو ڈاؤٹ بہت بڑی چیز ہے. لیکن اسلام کسے اللہ کے وہاں حدیث میں آیا کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان و ثقیلتان فی المیزان الصلاۃ علی النبی وآلہ. فرمایا کہ درود کا جملہ پڑھنا، یا ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ درود پڑھنا رسول اللہ پر ان کے اہل بیت پر زبان میں ہلکا ہے، میزان میں بھاری ہے. یہاں تک ایک روایت امام حسن علیہ السلام کی، آپ فرماتے ہیں اگر کسی کے اعمال نامے جب تولے جا رہے ہوں گے تو فرمایا اگر گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو اللہ کے رسول تشریف لائیں گے اور آپ پڑھے گئے درود کو وزن کی صورت میں نیکی کے پلڑے میں رکھیں گے تو فرمایا کہ اس کی نیکی کا پلڑا غالب آ جائے گا، اس کے گناہ کم ہو جائیں گے. یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بہرحال حضور کی شفاعت ہی کام آنے والی ہے، جسے شفاعت کبریٰ مقام محمود کہا جاتا ہے. سب سے پہلے آپ اس کے پاس جا رہے ہیں، یہ دیکھیں آیا یہ پیشہ ور تو نہیں ہے. آج کل ہمارا اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں پوری قوم بھی مل کر اگر دیواروں سے یہ چوکنگ مٹائے نا فلانا رام اور فلانا بنگالی فلانا بنگالن، تو میں سمجھتا ہوں پوری قوم بھی اگر پورے سال کام کرے تو چوکنگ نہیں مٹ سکتی. اتنا ہر جگہ کہاں چلے گئے ہم لوگ؟ قرآن ہمارے پاس، رسول ہمارے پاس، اہل بیت ہمارے پاس، اولیاء الہی، ہم کس کے پاس جا رہے ہیں؟ نہ دین ہمارا، نہ مذہب ہمارا. چلیے اگر کوئی مسلمان ہوتا تو ہم تو رونا رو لیتے، آپ ہندو کے پاس جا رہے ہیں. وہ کفریات پڑھتے ہیں، ان کے شرکی عقائد ہیں. سب سے پہلی بات متدین علماء کے پاس جائیں. جیسے ہمارے مفتی نور الرحمن صاحب خود عالم دین بھی ہیں، طبیب بھی ہیں، اور آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ افاقہ بھی ہوتا ہے چیزیں. ایک عالم متدین کے پاس جائیں. اور سب سے بڑی چیز آپ نے کہا کہ اب ہم اپنی زبان اگر آلودہ کر چکے ہیں تو درود کی کثرت کریں تاکہ زبان. فرمایا دوسرے سے دعا کراؤ. اللہ کے رسول نے ایک مقام پہ فرمایا اپنے لیے پاک زبان سے گناہ کی جو ہے توبہ طلب کرو. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ ہماری زبان پاک کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم نے تو فرمایا دوسرے کی زبان تمہارے لیے پاک ہے کیونکہ اس نے تمہارے لیے گناہ نہیں کیا اپنی زبان سے، اپنے لیے کیا ہے. تو التماس دعا جو ہم دوسرے کو کہتے ہیں نا، اس کا فلسفہ یہ ہے، وہ دعا کرے. اسی طرح کہا گیا جہاں اجتماع ہو رہا ہو مسلمین و مومنین کا، وہاں دعا کرائی جائے. کیا پتہ اللہ کا کون سا مقبول بندہ بیٹھا ہے جس کے ساتھ ہماری دعا بھی قبول ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ آیات منزل، رقیہ جیسے بہن نے بیان کیا، تمام چیزیں یہ اثر رکھتی ہیں بشرطے کہ ان کے تمام چیزوں کو ہم لے کر چلیں ساتھ. صحیح. میں نور بھائی ایگزیکٹلی آپ سے بھی سوال پوچھنا کہ بڑی اچھی بات کی کہ جب ہم کہتے ہیں دوسروں سے کہتے ہیں التماس دعا، تو اپنی زبان تو چلنے میں بڑے گناہ کیے ہوتے ہیں لیکن اگلے کی زبان نے آپ کے لیے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا تو آپ کے لیے پاک ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے، بڑا اچھا پوائنٹ آج میں نے سیکھا. جی نور بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی جو ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ایک بڑا المیہ ہمارے یہاں اس زمانے کے اندر یہ ہے کہ اولیاء کامل کے پاس جانا چاہیے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، لیکن نیک لوگوں کے اعمال کو بھی اپنانا چاہیے. جس طرح ہم لوگ بہت سارے ایام آتے ہیں، ایام کو مناتے ہیں، ایام کو اپناتے نہیں. اگر ایام کی سیرت جو جن کی بھی بزرگ ہیں، جو اولیاء کاملین ہیں، جو اہل بیت اطہار ہیں، خانواد رسول کے جو پھول ہیں، ان کے سیرت کو اپنا لیں گے تو ہماری سیرت کی روشنی میں لوگ آ کر روشن ہو جائیں گے. ہماری سب سے بڑا یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان پر چلتے نہیں. اب رہا یہ معاملہ آیات رقیہ کی بات ہو گئی یا پھر منزل کی بات ہو گئی، وہ لوگ کہ جو نظر بد میں، جادو میں، حسد میں مبتلا رہتے ہیں، سب سے بڑا ذکر پتہ قرآن نے کیا بتایا؟ سب سے بڑا ذکر جو قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ للذکر، سب سے بڑا ذکر نماز ہے.
نماز کو پابندی سے پڑھنا سب سے بڑا ذکر ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ نظر بد، حسد، جادو سے محفوظ رہیں، تو پھر آپ سورہ فلق اور ناز لازمی سنتوں کے اندر، نوافل کے اندر پڑھیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں ترقی ہو، ہم نے پچھلا پروگرام کیا تھا سورہ رحمان کے حوالے سے کیا نا، سورہ کوثر کے حوالے سے کیا، سورہ ہم نے فلق اور ناس کے حوالے سے کیا، ہم نے کافی متعدد سورہ بقرہ کے حوالے سے کیا۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو یاد کریں، اور یاد کرنے کے بعد ان کو نماز میں پڑھیں۔ سب سے بہترین، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کی دکان میں نحوست نہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اگر قبرستان سے پڑوا کے مٹی بھی ڈالیں، جس طرح میرے بھائی نے کہا ہندو سے پڑوا کے ڈال دی جاتی ہے، گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، لوگ اس دکان پہ چڑھتے ہیں، ان کی سودا سمجھ میں نہیں آتا، ڈیل ہوتے ہوتے کینسل ہو جاتی ہے، لوگ بیچنے والا راضی ہوتا ہے، لینے والا راضی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، وہ شیطانی نحوست کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ نماز کو پابند کریں، اور نماز میں قرآن کی آیتوں کو پڑھنا شروع کر دیں، آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں، آپ کے سارے معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جھاڑ پھونک کے حوالے سے ایک بات کی گئی، اور ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کا تعویذ چل جائے۔ تعویذ ہندوؤں کا بھی چلتا ہے، تعویذ غیر مسلم جو لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے پیشوا ہوتے ہیں، ان کا بھی چلتا ہے۔ تعویذ سے کوئی بابا نہیں بنتا، بلکہ اللہ کے کلام پر عمل کرنے سے بندہ ولی اللہ بنتا ہے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ جب وہ قرآن مجید فرقان حمید کے حلال کو حلال سمجھے، قرآن کے حرام کو حرام سمجھے، وہ شخص، یہاں سب بیٹھے ہیں، علماء موجود ہیں، وہ شخص جو ہوا میں بھی اڑے مگر قرآن کے خلاف جائے، ہمارے نزدیک وہ شیطان ہو سکتا ہے، رحمان کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو میری جو ماں بہنیں آج کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان سے التماس ہے، ان سے درخواست ہے، خدا کے لیے اگر آپ کو کوئی کوئسچن پوچھنا ہے، کوئی سوال پوچھنا ہے، آپ علماء حق کے پاس جائیں۔ سب سے بہترین آپ کو ایک عالم ہی بتا سکتا ہے کہ کیا معاملات ہیں اور کس طرح ہمیں اس کا حل چاہیے۔ یہ اچھا دوسرا اور بھی ہے، بہت سارے گوگل بابا پہ سرچ کیا کر رہے ہوتے ہیں، یہ انتہائی اہم میں آپ کو بات بتا دوں کہ فلاں وظیفہ پڑھ لیں، فلاں وظیفہ پڑھ لیں، فلاں وظیفہ پڑھ لیں۔ یاد رکھیے گا، میں نے بڑی اچھی بات کی تھی، ہر وظائف ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کو فلاں جو ہے سیرپ اس سے الرجی ہو جاتی ہے، مثال کے طور پہ کسی کو الائچی کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے، وہ الائچی کھاتا ہے اس کو طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ زیادہ نمک کھائیں تو ان کو طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ شوگر کے پیشنٹ کو آپ حلوہ کھلا دیں، آپ ان کو چینی پلا دیں بھر بھر کے، تو کیا ہوگا؟ ایکسپائر ہو جائے گا۔ اسی طرح جب بھی آپ کوئی وظائف پوچھیں تو کسی عالم باعمل سے پوچھیں، اس کے اوقات کار پوچھیں، اس کی کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کس طرح کی پابندی ہے، یہ پوچھیں۔ خود گوگل بابا سے جا کے بابا نہ بنے، ورنہ اکثر لوگ رجت ہو جاتی ہے۔ اب تو لوگ گوگل پہ نہیں جاتے، اب تو لوگ ٹک ٹاک پہ چلے جاتے ہیں۔ رجت کیا ہوتی ہے بہن؟ رجت یہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جسے قرآن مجید فرقان حمید پہ کچھ اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، اسی طرح قرآن کی کچھ صورتوں کو جنات بڑا پسند کرتے ہیں۔ جیسے ہم میں سے کسی کو سورہ یاسین بڑی پسند ہے، کسی کو سورہ رحمان بہت زیادہ پسند ہے، کسی کو سورہ کوثر بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح نیک جنات میں بھی کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی روشنی رکھی، جب آپ وہ پڑھنا شروع ہوئیں گے نیک جنات آنا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا اب آپ کا مقصد یہ ہے کہ قابو کر لوں، آپ کا مقصد یہ ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے۔ اچھا اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے جنات ہمارے قابو میں آ جائیں گے نا تو ہم بہت سارے کام کر لیں گے۔ اچھا اس سے کیا ہوتا ہے، پھر ذہن پلٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ ذہن آپ نے سنا ہوگا کچھ آدمی نے وہ فلاں وظیفہ پڑھا تھا، اس کے بعد ذہن پلٹ گیا، ذہن خراب ہو گیا۔ تو جب بھی کچھ پڑھیں رحمان کا قرآن سمجھ کر پڑھیں، جب رحمان کا قرآن سمجھ کر پڑھیں گے تو اللہ کی نعمتیں ہوں گی۔ اور خدا کا واسطہ میں آج اس پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں، کچھ بھی جنات کو قابو کرنے کے لیے نہیں پڑھیں۔ اولیاء کاملین کے نزدیک اس بندے کو ملعون سمجھا جاتا ہے کہ جو اللہ کی مخلوق جنات کو قابو کر کر اپنے کام نکلوائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بالکل آپ نے صحیح بات کی۔ اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی کے پاس جائیں جس کے پاس کوئی جنات جو ہیں انہوں نے رکھے ہوں تو وہ آپ کا جو ہے نا وہ صحیح علاج وہ کر سکتے ہیں۔